बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 10 मार्च है और दिन है सोमवार का। आप लोगों के साथ पहला इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें, वीलॉग और थोड़ा सा अपना तबसरा। पहली खबर यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने, जिन्होंने आजकल पंगा लिया हुआ है जिंदा बाबों के साथ, आफ्ताब इकबाल और इमरान रियाज वगैरह के साथ, तो उनका दावा है कि उनके 20,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। अब जहनीत चेक करें कि जाबे कालम दीन की नाम नहाद ये जहनीत हो कि उसके 20,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि उन्होंने इमरान रियाज से मुनाजरा करना है, क्योंकि उनकी नज़र जो है वो इमरान रियाज के 6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पे थे। बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो मोहम्मद अली मिर्ज़ा को। अगली खबर ये है कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी वो इंडिया ने जीत ली है। जीतनी भी इंडिया ने थी और इंडिया की टीम की जो हालत है ना, तो वो लगता है 10-15 साल जो है वो मज़ीद क्रिकेट पे राज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया भी उनके सामने अब जो है ना वो कमज़ोर पड़ता जा रहा है। असल में ये जब तरक्की होती है मुल्क में तो हर शोबे में होती है, जब ज़वाल होता है तो हर शोबे में होता है। ये फाइनेंशियली इतनी तरक्की कर गए हैं कि अब ICC इनकी मोहताज हो गई है। होनी भी चाहिए, जाहिर है, जो लोग मेहनत करते हैं। और इनको मिले 22,40,000 डॉलर्स मिले हैं इंडियन टीम को, 22,40,000 डॉलर्स। अगर लतीफ़ा ये हुआ है कि मेज़बानों की तरफ से इख्तितामी तकरीब में कोई नहीं था। हमारी वक़्त क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमें जानता कौन है। पाकिस्तान की तरफ से कोई नहीं था। उन्होंने फाइनल छीन के वो दुबई ले गए, इन्होंने क्या खेल लिया। अगली खबर ये है कि IMF ने पेट्रोल और बिजली महंगी करने का मुतालबा कर दिया है और वो मुतालबा पूरा होगा। ज़ाहिर है, क्यों नहीं पूरा होगा, कहाँ से ये अल्ले तलल्ले जो है ना वो पूरे होंगे। IMF ने कहा है पेट्रोल की कीमत कम से कम 300 रुपये फ़ी लीटर की जाए और बिजली की कीमत में 2 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया जाए। हो जाएगा, बेफिक्र रहें। तोरखम बॉर्डर बंद है जी, इसको जो है ना 16 दिन हो गए और मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान पर डे हो रहा है। यानी सैकड़ों ट्रक वो सरहद के इस तरफ खड़े हैं, सैकड़ों ट्रक सरहद की उस तरफ खड़े हैं। और मज़े की बात यह है कि इन ट्रकों में जो है वो खाने पीने वाली चीज़ें हैं। आप जानते हैं कि इनका जो है ना वो क्या हो सकता है, ख़राब हो सकती हैं। उसके बाद अगली खबर ये है कि अमेरिका, कतर और 14 मुल्कों समेत, उसमें अमेरिका भी है, कतर भी है, 117 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया है। ये आजकल नया रिवाज आया, समझ नहीं आ रही। मुख्तलिफ मुल्क जो है वो पाकिस्तानियों को बेदखल कर रहे हैं। उधर ये कह रहे हैं कि हमारी पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात हैं, उधर वो पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं। उसके बाद जो है ना पाकिस्तान के 14 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई है। मैंने आपको पहले बताया था कि पूरी दुनिया पोलियो फ्री हो गई है, लेकिन यहाँ पे 14 अजला, आप अंदाज़ा करें। और मैंने ये भी आपको बताया था कि ये गरीबों के बच्चे होते हैं। अमीरों के बच्चों को अगर ये होता, हम तो नहीं चाहते, लेकिन अगर हो जाता तो फिर इनको पता चलता कि ये वालिदैन के लिए कितना तकलीफ देह होता है। अगली खबर ये है कि ईरान ने 11 लाख अफगानियों को मुल्क बदर कर दिया है, और वाकई कर दिया है। ये पाकिस्तान वाली बढ़ के नहीं है, ईरान ने बेदखल कर दिया है 11 लाख अफगानियों को कि अब जाएं वो अपने मुल्क, उनकी हुकूमत कायम हो गई है और उधर मजदूरी शजदूरी करें। उसके बाद जो अगली खबर है, इमरान खान ने एक कमेटी कायम की थी, जो है ना वो काजी अनवर साहब, बड़े सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक़ा सदर भी हैं, उनकी सदारत में, कि वो जो PTI की हुकूमत है ना KPK में, उसकी कारकर्दगी पर नज़र रखें। बहरहाल उसका इजलास हुआ है और उस कमेटी ने हुकूमत की जो है ना कारकर्दगी पर वो अदम इत्मीनान का इज़हार किया है और उन्होंने कहा है कि वो इमरान खान तक सारी रिपोर्ट पहुँचाएँगे। अब आज का दिन, यानी ये मैं चाहता हूँ कि कोई ना कोई ये आप तक बात नहीं पहुँच जाए। 10 मार्च 1933, ये किसका दौर था? ये दौर था एडोल्फ हिटलर था, एडोल्फ हिटलर का। कंसंट्रेशन कैंप किए गए थे, हरासती, यानी वो तारें लगा के और अंदर जो है ना वो
جنگی قیدی، یہودی، یہ وہ۔ 10 مارچ 1933 کو 32,000 لوگ بیماری، بھوک اور جو ہے نا وہ سزائے موت پہ مر گئے۔ یہ تھا 10 مارچ 1933، ایڈولف ہٹلر، نازی جرمنی۔ اس کے بعد 10 مارچ 1969 جیمز ارل کو 99 سال قید ہوئی۔ یہ جیمز ارل کون تھے؟ جیمز ارل وہ شخص تھا جس نے مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جو کہ انسانی حقوق کے بہت بڑے علمبردار تھے امریکہ میں، ان کو قتل کیا تھا اس جیمز ارل نے، اور ان پر یہ قتل ثابت ہوا، اور 10 مارچ 1969 کو ان کو 99 سال کی قید سنائی گئی۔ 10 مارچ 1876 بڑا امپورٹنٹ دن انسانی تاریخ کا، جب ڈاکٹر الیگزینڈر گراہم بیل نے اپنے دوسرے اسسٹنٹ کے ساتھ فون پر بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، یعنی گراہم بیل نے فون ایجاد کیا۔ یہ دن تھا 10 مارچ 1876، ویری سوری، 10 مارچ 1876 جب پہلی دفعہ یہ بات ہوئی تھی الیگزینڈر گراہم بیل اور ان کے اسسٹنٹ کی۔ 10 مارچ 1801 برطانیہ میں دنیا کی پہلی مردم شماری ہوئی، یعنی جسے باضابطہ مردم شماری کہتے ہیں، یہ 10 مارچ 1801 میں برطانیہ میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد 10 مارچ 1945 دنیا میں ایک ہی وقت میں پہلی دفعہ 300 B-52 فضا میں اڑے، اور یہ کیوں اڑے؟ انہوں نے بمباری کی ٹوکیو پر، اور اس کے نتیجے میں 1,00,000 جاپانی ہلاک ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم تھی 1945، 10 مارچ 1945، اور 300 یہ وہ طیارہ ہے جو صرف امریکہ کے پاس ہے، B-52۔ کبھی اس کو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، اس کو حجم دیکھیں کہ یہ کتنا لمبا چوڑا طیارہ ہے۔ یہ 300 B-52 نے بمباری کی ٹوکیو پہ، اور 1,00,000 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے۔ یہ کچھ خبریں تھیں، آج کے دن کی اہمیت تھی۔ آج ایک انتہائی خوبصورت کتاب اور بہت امپورٹنٹ کتاب کا ایک پیج آپ کی نظر کرنا ہے۔ جب ایک انگریز نے دعویٰ کیا اور اپنے ملک کو رپورٹ بھیجی کہ یہ شخص جو ہے وہ پھانسی دینے کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس نے پھانسی لگنا ہی لگنا ہے، اس پہ کچھ بات کریں گے۔ پاکستان کی تاریخ کا ایک پیج۔ میں تو جرنیلوں کا ٹٹ پونجیا ہوں، یہ یعنی کہا جاتا ہے کہ جس نے مرشد کو ستایا، مرشد مین عمران خان، مرشد مین جو پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے، اس نے پھر رکشہ ہی چلایا۔ یہ اعتراف کس نے کیا ہے؟ بہت بڑے آدمی نے کیا ہے یہ اعتراف، وہ آپ کو بتانا ہے۔ اس کے بعد اگر تم ٹٹ پونجی ہو تو ہم کون سے جولیس سیزر ہیں، یا ہم کون سے آئنسٹائن ہیں، یا ہم کون سے ونسٹن چرچل ہیں، یا فرینکلن روزویلٹ ہیں؟ ہم بھی ٹٹ پونجی ہیں، ہم بھی جرنیلوں کی پھک کھاتے ہیں جس طرح کھوتے کھاتے ہیں، تو ہم کون ہیں؟ اس کے بعد فوجی افسر، سیاستدان، بیوروکریٹ اور صحافی۔ یہ عدیل افضل نے اتنا خوبصورت تجزیہ کیا ہے، جو ISPR وہ چے بناتا ہے نوجوانوں کو اور پاکستانیوں کو ڈرامے ریلیز کر کے، تو بڑا خوبصورت پوسٹ مارٹم کیا ہے عدیل افضل نے، وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان کے خدائی حکمران، نام سے ظاہر ہے پاکستان کے خدائی حکمران، کیونکہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا چھوٹا خدا، یعنی چھوٹا چھوٹا ہے، چلے معاذ اللہ کہ وہ خدا نہیں جو بہت بڑا ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن اپنے وقت میں یہ ہر ایک جو ہے نا وہ منی گاڈ وہ بنا رہا پاکستانیوں پہ۔ آج آپ کو آدھا پیج جو ہے نا بھٹو صاحب کا جو ہے نا وہ بتاتا ہوں۔ اب آپ نے اندازہ کرنا ہے، بھٹو نے 1958 تک ہندوستانی شہریت کا دعویٰ کیا۔ 58 تک تو ان کا دعویٰ تھا کہ وہ ہندوستانی شہری ہیں، ماشاءاللہ۔ جب وہ ایوب خان کے دور میں وزیر بنے تھے
وزیر بھی بن گئے۔ بھٹو ہر لحاظ سے ایک پیچیدہ شخصیت تھے۔ جب وہ پہلی بار سیاسی میدان میں اترے تو انہیں غیر معمولی ذہن، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور کرشماتی شخصیت کے طور پر سراہا گیا۔ وہ عوام اور جدید ترین بین الاقوامی سفارتی حلقوں دونوں کے ساتھ پرسکون تھے، اپنی عوام کے ساتھ بھی اور بین الاقوامی سفارتی حلقوں کے ساتھ بھی۔ ایک بار عوامی تقریر کے دوران جب وہ شراب پیتے ہوئے پکڑے گئے تو انہوں نے جواب دیا، ٹھیک ہے، میں شراب پی رہا ہوں، میں اپنے لوگوں کا خون نہیں پیتا، یہ بھٹو صاحب نے کہا۔ بھٹو ممکنہ طور پر پاکستان کو تبدیل کر سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ پاکستان کی پہلی قومی مقبول سیاسی جماعت کے سربراہ تھے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جس کا نعرہ روٹی، کپڑا اور مکان تھا۔ لیکن وہ اپنی پیچیدہ شخصیت اور جاگیردارانہ ذہنیت کی وجہ سے اس صلاحیت کا ادراک نہیں کر سکے، جو اختلاف رائے یا مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مخالفت تو بالکل ہی برداشت نہیں کر سکتے تھے، نہ مخالف کو۔ انتخابات میں جیتنے اور بڑی کامیابی حاصل کرنے کے جنون نے بھٹو کو 1977 کے الیکشن میں دھاندلی کرنے پر مجبور کیا، حالانکہ وہ ویسے بھی جیت رہے تھے۔ 1977 کا الیکشن وہ پھر بھی جیت رہے تھے، لیکن کہ جی 2/3 اکثریت تو دھاندلی کر ڈالی۔ حفیظ پیر زادہ سے پوچھا کہ سونا منڈا، اسے سونا منڈا کہہ دیتے، کتنی سیٹوں پہ دھاندلی کرائی ہے؟ تو حفیظ پیر زادہ نے جواب دیا کہ سر 36 سے 37 سیٹیں اپنے حق میں کی ہیں، 36 سے 37 سیٹیں۔ یہ اس کتاب کے میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جی۔ انتخابات میں دھاندلی کرنے پر مجبور کیا، جس نے ایک رد عمل کو بھڑکایا اور پھر انہیں بغاوت کے ذریعے ہٹا کر بالآخر پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ پاکستان میں برطانوی ہائی کمشنر 1962 سے 1965 اور ہندوستان میں ہائی کمشنر 1968 سے 1972 سر جیمز مورس نے لندن بھیجے گئے ایک جائزے میں بھٹو کے بارے میں لکھا، کوماز میں ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ شخص پھانسی دینے کے لیے پیدا ہوا تھا، یہ اس نے لکھا۔ جنرل ضیاء الحق نے آرمی چیف بننے کے لیے بھٹو کا اعتماد حاصل کیا۔ بھٹو انہیں اپنا بندر جنرل کہہ کر ان کی تذلیل کیا کرتے تھے، بندر جنرل ضیاء کو، اور انہیں یہ احساس نہیں تھا کہ ضیاء یہ بےعزتی نہیں بھولے۔ بھٹو کو اس کے غرور کی بھاری قیمت چکانی پڑی، ہر کسی کو چکانی پڑتی ہے، سمجھ نہیں آتی لیکن چکانی ہر کسی کو پڑتی ہے۔ عدیل افضل صاحب ہیں، بہت زبردست جو ہے نا وہ ہیں، اداکار بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، تو انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے ISPR کے ڈراموں کا اور خاص کر عہد وفا کا۔ وہاں پہ کہتے ہیں کہ عہد وفا میں 4 ہیرو ہیں، ایک فوجی افسر ہے، فوجی افسر کا باپ بھی بڑا نیک ہے، اس کی ماں بھی بڑی نیک ہے، اس کی بہن بھی بڑی نیک ہے، حتیٰ کہ اس کا کتا زورو بھی بڑا نیک ہے، یہ تو ہو گیا فوجی افسر۔ دوسرا جو ہیرو ہے وہ ایک سیاستدان ہے، اس کی گھر والی چٹی ان پڑھ ہے، وہ سیاستدان خود سازشی ہے، اس کا جو دادا ہے وہ شاہ زین نام تھا میرا خیال ہے، فوجی افسر کا نام جو ہے نا وہ آہت تھا اور اس کا سیاستدان کا نام شاہ زین تھا، اس کا دادا شغلی ہے اور یہ سازشی ہے، اسلام آباد میں آ کر بکتا ہے، وہ سیاستدان ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہے جی صحافی، یہ وہاج اس کا نام ہوتا ہے، یہ لگڑ ہوتا ہے اور اسی طرح کرتے کرتے یہ صحافی بن جاتا ہے اور پھر ایک چینل سے نکل دوسرے چینل سے نکل، اس طرح۔ جو چوتھا ہوتا ہے وہ مراسی ہوتا ہے، جو بیوروکریٹ بنتا ہے، وہ باجہ شاجہ بھی بجاتا ہے۔ یہ عدیل افضل نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، لیکن ذرا آپ ڈاٹ کنیکٹنگ کریں، یہی حالت نہیں ہے معاشرے میں کہ یہ نیک بھی ہیں، ان کے شجرہ نسب بھی نیک ہیں، یہ اعلیٰ نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یعنی آپ ایک بار پھر اگر عہد وفا دیکھیں، فرض کیا
یہ 4 کردار آپ کو نظر آئیں گے. یعنی جو فوجی افسر ہے نا اس کا میں نے بتایا ماں باپ بہن کتا. سیاستدان اس کا دادا مخولیہ ہے چول ہے, اس کا باپ ویسے جائل ہے, گھر والی جائل ہے, وہ خود سازشی ہے, سازشیں کرتا ہے, وہ ہیرو. تیسرا بیوروکریٹ مراسی ہے, باجے شاجہ بجاتا ہے, سمجھے. اور جو چوتھا صحافی کبھی اس چینل پہ کبھی اس چینل پہ, پھر اسے کالیں بھی آتی ہیں یہ پروگرام نہ کرو یہ پروگرام نہ کرو. آج کل کاشف عباس, عمران ریاض, سمیع ابراہیم, ادھر بھی دکھایا گیا کہ یہ بھی اصل میں ہم ہیں, یہ بھی ہم ہیں, ہم یہ چینل یہ وہ لٹرن بٹرن یہ کرتے رہتے ہیں. بہرحال مجھے بڑا پسند آیا اور سب نے بات کی ہے, میں نہیں اوروں نے بھی بات کی ہے. ڈاکٹر شہباز گل نے بات کی ہے, سہراب برکت نے بات کی ہے. زبردست واقعی کہ یہ ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ہم اعلیٰ و عرفہ, ہمارے شجر اعلیٰ و عرفہ, اور ہم یہاں پہ حکومت کرنے کے لیے جو ہے وہ آئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں. قاضی فائد عیسیٰ, ہارون رشید صاحب نے کہا تھا کہ جب تک بندہ ایکسپوز نہ ہو جائے نہ تو وہ مرتا نہیں ہے. قاضی فائد عیسیٰ پہ تو ابھی پابندی بھی تھی 2 سال کی, انہوں نے اس کو بھی وائلیٹ کر دیا ہے. میرا خیال ہے ان کا ضمیر جو اندر جو ہے نا اتنا زیادہ اس نے شور ڈالا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی ان پہ سوال ہوا ہے کہ وہ عمران خان کے مخالف تھے. تو قاضی فائد عیسیٰ نے کہا جی میں عمران خان کا مخالف نہیں تھا, یہ جو سسٹم ہے نا یہ عمران خان کا مخالف تھا, اور میں تو ٹٹ پونجیہ تھا, میں تو کھٹ پتلی تھا, میں تو ٹٹو تھا, میں تو بھاڑے کا ٹٹو تھا, میں تو بڑوا تھا, میں تو اس سیٹ پہ ویسے جا بیٹھا, میں تو جو جرنیل کہتے. انہوں نے کہا ہے, انہوں نے جرنیل نہیں کہا, انہوں نے کہا جی پاکستانی میڈیا پہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا, وہ جرنیل ہیں اور کون ہیں, بھائی لوگ ہیں. وہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کیس لگا ہوا تھا اس کا بلے کا, اور رات کو 11-12 ہو گئے, سوچی جا رہے ہیں کبھی کس جرنیل کا فون آ رہا ہے, کبھی کس بریگیڈیئر کا, کبھی کس کرنیل کا کہ نہیں جی دیں نہ دیں. پھر 11 بجے اس نے جو ہے نا فیصلہ سنا دیا کہ بلہ نہیں دیا جائے گا. تو اس نے اقرار کیا ہے کہ یہ ٹٹ پونجیہ تھا, لیکن بیسیکلی یہ خود بھی لانتی تھا, یہ تو بات ہمیں پتہ ہے نا کہ اس کی اتنی اوقات نہیں تھی, اسے کوئی چلا رہا تھا, یہ چابی والا کھلونا تھا, لیکن یہ خود بھی لانتی تھا, یعنی یہ خود بھی خبیث تھا, یہ خود بھی جو ہے وہ جو آپ کہیں کہ جی یہ مکروہ تھا. یہ شخص جب بھی نام لیتے تو یہ پل پڑتا. اب مصطفین کاظمی یا وہ سینئر وکیل کے ساتھ وہ اسی نے سارا کچھ کروایا تھا. تو یہ خود بھی لانتی تھا, یہ خود بھی جو ہے نا آپ کہیں کہ سور کے برابر تھا. اس کو کس طرح وہ کرسٹیز بیکرز والے نے ڈونٹ کھلائے. تو بہرحال اس نے اقرار کر لیا جی کہ, اور پھر ہم تو شروع دن سے کہہ رہے کہ 76 سال سے جو ہے نا اس کتاب کا انشاءاللہ یہ آج ہی منگوائی ہے. اس میں آپ کو بتاؤں گا پہلے دن سے کہ جو ہے نا وہ کیا حشر ہوا پہلے دن سے, یہ برٹش آرمی اور سارا کچھ. تو اس نے کہا جی کہ میں تو انہی کے کہنے پہ فیصلہ کر رہا تھا, وہ نظر نہیں آتا ہمارے سسٹم میں. میں عمران خان کے خلاف نہیں تھا, لیکن یہ لانتی خلاف تھا, یہ بالکل جو ہے نا مکروہ کردار خلاف تھا. یہ بھی بات درست ہے کہ اتنی بڑی سیٹ پہ بیٹھ کے یہ جرنیلوں کی بات سن رہا تھا, جرنیلوں کی بات مان رہا تھا. بہرحال اب اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں, یہ تو تھا. نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ جی نواز شریف کو اور زرداری کو کہا گیا ہے, میں نے پہلے بھی رپورٹ کیا ہے کہ تم لوگ کچھ بھی نہ کرو, نہ لوگوں کا بھلا کرو, نہ پاکستان کو ترقی دو, نہ کوئی اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہیں نا, ہم ہیں. کوئی ادھر بلوچستان میں 7 ضلعوں پہ BLA کا کنٹرول ہے, BLA گاڑیاں چیک کر رہی ہے, تو ہم ہیں نا, میں ہوں نا, ہم جو بیٹھے. یعنی اگر کہیں تباہی بربادی لانی ہے تو ہم کس دن کے لیے بیٹھے ہیں, ہم نے لانی ہے نا. آپ لوگوں نے
یعنی جب قاضی فادی سے نے کہا کہ میں تجھے ٹٹ پونجی ہوں، اس نے کہہ دیا، تو یہ کہتے ہیں ہم کون سے جولیس سیزر ہیں، یا ہم کون سے جو ہے نا وہ تھیوڈور روز ویلٹ ہیں، یا ہم کون سے ابراہم لنکن ہیں، ہم بھی یہی ہیں۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاگ بناؤ، فارورڈ بلاگ۔ ہمیں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو توڑو، ہمیں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو برباد کر دو، یعنی ان کی جو ہے نا وہ عورتوں کو گھسیٹو، ان کی عورتوں پہ مقدمے قائم کرو، جب یہ بیویوں کے ساتھ بیڈ روم میں ہو تو دروازے توڑو اور اندر گھس جاؤ، اور ان پہ جو ہے نا وہ اگر بس چلے تو جو ہے نا زہریلی گیس پھینک دو۔ تو ہم بھی تو ٹٹ پونجی ہے۔ یہ نجم سیٹھی سے ان دونوں نے کہلوایا ہے کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے، ہمیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ بعد میں اگر کہیں پہ موقع آ جائے نا تو پھر یہ تھوڑا سا مارجن ہو، تھوڑا سا یہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ جو کچھ کرتی، پھر پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ جو کچھ کرتی، جب ان دونوں کے ساتھ ہوتا نا تو پھر آپس میں معافی تلافیاں کرتے کہ وہ تو ہمیں فلاں نے کہا تھا، ہمیں فلاں نے کہا تھا، ہم نہیں تھے۔ اب یہ نجم سیٹھی کے ذریعے نواز شریف نے بھی کہلوایا ہے، زرداری نے بھی کہلوایا ہے کہ جی ہمیں کہا جا رہا ہے پاکستان کو چھوڑو، ترقیاں چھوڑو، مشتیں چھوڑو، یہ ساری چیزیں چھوڑو، تم لوگ برباد کرو پی ٹی آئی کو، تم لوگ برباد کرو اور تم لوگ فارورڈ بلاک بنواؤ، توڑو، مارو، ڈانگا مارو، فیر مارو، جو مردی ہے کرنا ہے مارو۔ ویسے بھی ہم نے جو ہے نا وہ کل پرسوں اسلام آباد کی سڑکوں پہ 2 عورتوں کو گھسیٹا گیا ہے، تو شکریہ ادا کرنا تھا اپنے جنرل عاصم منیر صاحب، ہلال امتیاز ملٹری، انہوں نے لوگوں کو یہ راستہ دکھایا ہے۔ یقین کریں بڑا اچھا فیل ہوا ہے کہ یہ ایک جدت ہے پاکستان میں، یہ یعنی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عورتوں کو بالوں سے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹنا۔ لیکن کل پر مجھے پتہ تو نہیں ہے کہ اصل چکر کیا تھا، بہرحال اس لڑکے نے، جمال نام تھا اس کا، اس نے گاڑی روکی، پراڈو سے نوجوان پڑھی لکھی عورتیں نکالی اور ان کو بالوں سے پکڑ کے روڈ پہ گھسیٹا۔ تو میں نے سارا کریڈٹ دیا اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو یہ جو نیا طریقہ آیا ہے، یہ جو 2025 ماڈل آیا ہے، یہ ہمیں کون بتاتا۔ تو ان کا ہم مشکور ہیں، آداب آداب آداب، آپ نے یہ سکھایا لوگوں کو کہ یہ حال بھی پاکستان میں ہو سکتا ہے، ہم نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ بہرحال نواز شریف اور زرداری نے پیغام بھجوایا ہے نجم سیٹھی کے ذریعے کہ جی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے نا کہ جی پانی کا مسئلہ، یا ہم 6 نہریں نکال رہے ہیں دریائے سندھ سے، پورے سندھ کو جو ہے نا وہ بنجر کرنے کا ہمارا منصوبہ ہے، یا واٹس ایور، انہاں گلاں یہ چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں چ نہ ہو تساں، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں۔ ایک جو ہے نا وہ لڑکے نے شادی کی تو وہ جو ہے نا شادی کے 2-3 مہینے بعد وہ باہر چلا گیا، تو قدرتی طور پہ وہ 5 سال جو ہے نا وہ واپس آیا۔ جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ گھر میں 3-4 بچے جو ہے وہ پھر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پڑوسیوں کے ہوں گے، ابھی جو ہے نا وہ چلے جائیں گے۔ بہرحال وہ شام ہو گئی، بچے ادھر ہی، تو وہ آخر رات کو پوچھنے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ بچے کس کے ہیں۔ تو اس عورت نے جواب دیا کہ اگر یہ تم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بحث کی نا، پھر ہمارا اور تمہارا گزارا مشکل ہے۔ اگر آپ نے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نا جرنیلوں کے ساتھ بحث کی کہ 5-6 بچے، یہ 4 نہراں، 6 نہراں، چولستان، پی ٹی آئی کو برباد کرو، فارورڈ بلاک بناؤ، توڑو، ملک کو جانے دو، بی ایل اے، بلوچستان، تورخم بارڈر، اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔